अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम आज बात करेंगे क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि अगले 3 माह बहुत अहम हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, ज़राए के मुताबिक हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अगले 3 माह क्या अगले 30 दिन बहुत अहम हैं। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि ये एक जो हम बार बार सुन रहे थे कि NRO नहीं मिलेगा, डील नहीं हो रही और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हवाओं का रुख तेज़ी से तब्दील होता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ जहाज़ों का रुख भी तब्दील हो रहा है। ज़रा देखिए। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। देखिए अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? याद नहीं, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब आप क्या कहेंगे? शकील साहब को यहाँ पे देखिए। जी, दोस्तियाँ रहेंगी और जहाज़ तो कहीं भी जा सकते हैं, कहना था जहांगीर तरीन साहब का। आपने देखा एक शादी में वो मदऊ थे, वहाँ पर नून लीग के रहनुमा भी शामिल थे और उन्होंने ये बात की। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अब हम देख रहे हैं कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो फौरी इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों यही प्रॉब्लम था कि फौरी इंतखाबात चाहती थी नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात करती थी। अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की बात भी कर रही है और नून लीग अदम एतमाद के लिए भी एतमाद में उनको एतमाद आ गया है। अब ये एतमाद कहाँ से आया है इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ जी बहुत बड़ा पैनल आज मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब। हमारे साथ जमशेद चीमा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना मकबूल साहब हैं जी नून लीग से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहब हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगी। मैं आपके पास आ जाती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, क्योंकि ये बात तो हो रही है कि एक पेज पर आ गई हैं तमाम अपोजिशन जमातें। हालांकि हमें थोड़ा सा खिंचाव तो फील होता है PDM की पार्टीज में और पीपल्स पार्टी में, लेकिन पसे पर्दा सुना है कि तमाम तर मामला तय हो गए हैं, एक चेंज ऑफ पोजीशन भी नजर आई है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की चीनी सफीर से मुलाकात और DI खान से इस्लामाबाद तक का मोटरवे का इफ्तिताह जो वो करना जा रहे हैं, एक बड़ी रैली निकालेंगे, हमारे ज़राए ये भी बताते हैं। ज़रा इसमें बताइए का इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई चाइनीज़ सफीर से मिलने की, और क्या तसल्ली देने गए थे या थैंक यू करने गए थे मोटरवे का? नहीं, वो उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई है चीनी सफीर की। वैसे भी जो है वो हमारी पार्टी के खुसूसी ताल्लुकात है चाइनीज़ के साथ। चूँकि पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान का दोस्त है वो ज़ाहिर है पार्टी का भी दोस्त है, तो इस हवाले से हम जो है ना उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखते हैं। और मुलाकात की पहली नहीं है, इससे पहले भी कई मुलाकातें होती रही हैं। और ज़ाहिर है चीन जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है मईशत के मैदान में। और ज़ाहिर है जब कोई मईशत के मैदान में पार्टनर होगा तो वो आपके साथ आपके दूसरे गम में खुशी में वो भी शरीक रहता है। तो ये गम का मौका था या खुशी का? हमारे साथ खुशी के मौके होते हैं, हम तो गम अल्लाह की तरफ से होते हैं, मगर इतना लंबा गम नहीं मनाते। अच्छा, तो ये बता दीजिएगा कि क्या अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं? मुर्तज़ा साहब, आप क्या सौदा जो बिक रहा था वो बिक चुका या नहीं खरीदा गया, क्या हो रहा है? देखिए एटलीस्ट एक ग्राउंड पे एक बात पे जो ना वो सब एक पेज पे है कि ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए रिस्क बन चुकी है। इस हवाले से जो है वो कोई किसी के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात पे आ जाता है, कभी हमारा अपना तरीक़ाकार है, हम कहते थे रिज़ाइन करते हैं, दूसरों का अपना तरीक़ाकार है, उनको वो कहते हैं कि रिज़ाइन करना मुनासिब नहीं है। तो सिर्फ इस बात पे जो है वो हमारे दरमियान डिस्प्यूट्स थे। मगर अगर इसके बाद कोई अगर नो कॉन्फिडेंस आता है और नो कॉन्फिडेंस में सारी पार्टियां मिल जाती हैं और इस अजीम तर मकसद के लिए इस हुकूमत से जान छुड़वाती हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ नहीं होगा। ओके सेनेटर साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जी राना मकबूल साहब, आप फरमा दीजिएगा कि 30 दिन के अंदर हम सुन रहे हैं कि अदम एतमाद आ जाएगा, हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं। आप फरमाइएगा कि जो उस वक्त कहा जा रहा था कि वोट्स नहीं होंगे पूरे और नंबर गेम में हमेशा कोई हो जाता है, कोई ना जाए कहीं से, लेकिन कह तो रहे हैं कि डील कोई नहीं हो रही, लेकिन ये अचानक से इतना एतमाद अदम एतमाद में कैसे आ गया? देखें जी, कोई सूरत हाल इस किस्म की हो गई है, जो इन्होंने नया एग्रीमेंट किया है IMF के साथ और जो स्टेट बैंक का ये ऑटोमन एम्पायर वाला हाल करने जा रहे हैं, तो कौम और कौम के बाहोश तबके जो हैं वो समझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। इसलिए साहिब राय लोगों ने लगता ऐसे है कि ये फैसला किया है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी
मुल्क पे एक एक दिन भारी है। तो इसलिए ये जो हो रहा है कि कहते हैं ना जी कौमी फरोख्तन बचे अर्जा फरोख्तन, किस चीज़ के लिए सारा कुछ उनके हवाले कर दिया है। आपको याद है ऑटोमन एम्पायर का क्या हाल हुआ था इसी पॉलिसी की वजह से? ये उसका रेप्लिका है, लोगों को समझ आ चुकी है, इसलिए और स्पीड अप होगा और एक्सीलरेट होगा। मुल्क की निजात इसी में है कि तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हों, तमाम पार्टीज इकट्ठी हों, फ्रेश इलेक्शन हो, ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं, जो लोग इलेक्ट हों, जो इक़्तिदार है उनके सुपुर्द किया जाए और वो ईमानदारी से इस फर्ज को निभाएं। ये बहुत ज़्यादा जो कटफट हुई है, आपने देखा ही है कितनी ज़्यादा टिंकरिंग और टेम्परिंग हुई है, रिगिंग से शुरू हुआ और कहाँ तक मामला पहुँचा है। तो कौम ने नताइज भुगत लिए हैं, अब ये भुगतने के काबिल नहीं रही। अगर इससे आगे बढ़े तो फिर इतना बड़ा गड़ा है जिसमें गिरेंगे, कोई इसमें निकल नहीं सकेगा, बजाय इसके बावजूद कि ये न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है। मकबूल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी गुफ्तगू तो हमने बहुत बार सुनी है, इतनी ओकेजन्स पे सुनी है, जब जब इख्तिलाफ हुआ है अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमने यही सुना कि अब सड़कों पर आ रहे हैं, अब इस्तीफा देंगे, अब ये 30 दिन नहीं रहेंगे, अब ये 4 दिन नहीं रहेंगे। और हमने देखा है कि हुकूमत चलती रही, हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन आप लोग बाहर नहीं निकले। अवाम ने कल अपना गुस्सा दिखा दिया है, एबटाबाद में एक ट्रेलर कल हमने देख लिया जो हो रहा है, अवाम का जो शदीद गम और गुस्सा नजर आता है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स कन्वेंशन में कल खटक साहब के साथ जो हुआ आपको भी पता है। तो ये तमाम तर चीजें, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द टाइमिंग। मतलब ये सिर्फ अब IMF का ये मिनी बजट और ये स्टेट बैंक को आप लोग रीजन बना रहे हैं, लेकिन असल में तो कोई और वजह नहीं है, इतना टाइम हुकूमत को दिया। आवाज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ ना, आप चूंकि पानी सर से गुजर चुका है। ठीक है, पानी सर से गुजर चुका है। शैला रजा साहिबा आप फरमा दीजिएगा क्योंकि हमारी, ठीक है राना साहब, वेलकम बैक टू यू। ख्वाब जो है जी वो बन के इस मुल्क के ऊपर टूट रहा है। सर वो हकीकत भी है, ख्वाब नहीं है। ख्वाब से आप लोग नींद से बेदार जरा देर से हुए हैं, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि आपकी नींद से बेदार होने की वजह क्या है? राना साहब, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, मैंने कहा नींद से बेदार होने की वजह बताएंगे राना साहब? जो नींद में आप लोग थे अब एकदम से बेदार नजर आ रहे हैं और एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, तमाम तर ऑपोजिशन एक पेज पर आ गई, ये तो पहले भी नहीं हुआ। चले मैं शैला रजा साहबा से पूछ लेती हूँ। शैला रजा साहबा, हमारे मुसद्दिका जरा ये फरमा रहे हैं कि अगले 30 दिन में के अंदर अदम एतमाद लाया जाएगा और तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। क्या आप इसे कंफर्म करेंगी या डिनाई करेंगी, या आप समझती हैं कि ये हो रहा है? देखिए, इस पे काफ़ी दिन पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को फोकस करना चाहती थी, और हर टाइम जो होता है वो हर काम के लिए नहीं होता है। ये काम बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका। लेकिन जहाँ तक आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी, ऐसी बात नहीं है कि ऑपोजिशन ने जब PDM भी बनाई थी तो उसका पहला पॉइंट ही यही था कि बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये PDM बनाई जा रही है, और उसमें ये सारी बातें की गई थी। फिर जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो एक ही दिन मुख्तलिफ इशूज़ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मुजाहरे कर रही है तवातुर से, और मुसलसल अब हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने ये देखा कि अपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ हमारे मौक़िफ़ पर आई, और हमारे ऊपर जो फ़ैसला थोपा जा रहा था, जिस हवाले से थोपा जा रहा था, वो अब इसको इत्तफ़ाक़ कर गई कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं समझती कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कल कहा कि हम फौरी इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, तो फौरी इंतखाबात का जिक्र तो पहले नहीं हुआ, और यही शायद एक बोन ऑफ कंटेंशन था नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो अब वो भी हमें रख रहा है, रफा दफा हो रहा है। क्या टाइमिंग कोई कहेंगी, IMF को क्रेडिट देंगी? IMF के जो हमारे पास मिनी बजट के ऊपर हमारे पास जुल्म तोड़ा गया है, महंगाई को किस चीज़ का रीज़न हम समझें? देखिए, ये चौथा साल में हम दाखिल हो जाएंगे, 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और तकरीबन।
تو ایک حکومت کو اتنا زیادہ ٹائم، جبکہ اس کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ اس کے ساتھ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اپوزیشن نکمی ہے، لیکن ایک ریلیف عوام کو نہیں مل سکا ہے. تو اگر اس کے بعد جو ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سراسر پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تو اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے. اور ہمارا صرف یہی مطالبہ نہیں ہے کہ حکومت مستعفی ہو، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، یعنی کہ اس سسٹم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے جس کے تحت عوام کی مرضی کے بغیر لوگ لا کر تھوپ دیے جاتے ہیں اور یقیناً کہ پھر وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. تو ہماری تو ایک ہی جدوجہد ہے اور وہ رہے گی کہ ملک میں آئین کے تحت جو ہے وہ سسٹم چلایا جائے. ٹھیک ہے، میں جمشید صاحب آپ کے پاس آؤں گی، کیونکہ یہ بات تو اب لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ لوگ شیخ رشید صاحب کہتے تھے چچو کا مربع ہے، اپوزیشن جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی، جماعتیں جو مولانا صاحب ہیں ان کا منجن کوئی نہیں خرید رہا، تمام تر چیزوں کے بعد آج اب دیکھ رہے ہیں اپوزیشن شاید ایک پیج پر آ گئی ہے. دیر آئے درست آئے، یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی اختلاف باقی ہے ان کے درمیان؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ بڑی مزیدار بات ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ اکانومی کا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. آپ کہہ ہماری اپوزیشن نے کافی کوشش کی کہ یہ چورن بکے کہ ہماری اکانومی پرفارم نہیں کر رہی، لیکن اکانومی میں سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، اکانومی میں پرجوش فکرے نہیں ہوتے، نعرے نہیں ہوتے، کوئی شعر نہیں ہوتے، اس میں فگرز ہوتی ہیں. اس سال صرف ایک سال میں 1300 ارب روپیہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے. کیا اکانومی جو ہے وہ اگر پرفارم نہیں کر رہی تو 1300 ارب یعنی 25% اراؤنڈ ایک سال میں ٹیکس کلیکشن کی، کوئی زیادہ ٹیکس کلیکشن کی یا ایڈیشنل ٹیکس کلیکشن کی کوئی ایگزامپل ہے؟ یا پاکستان میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس کی یا اتنی زیادہ 36% ایکسپورٹ گروتھ کی؟ تو اس سے پہلے کو پچھلے یہ تین ادوار گزار چکے ہیں، پیپلز پارٹی 4 اور باقی مسلم لیگ نون 3، ان کے 3 ادوار ہیں، ان کے 4 ادوار ہیں. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کسی سال کی کہ جب 36% ایکسپورٹ بڑی ہو آپ کی، جب وہ چورن نہیں بکا؟ تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو منتخب نمائندے ہوں، جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہوتے ہیں. 1970 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا، پھر 1985 میں ہوا تھا، پھر 1988 میں ہوا تھا، 90 میں ہوا تھا، 93 میں، 97 میں، 2002 میں. مجھے بتا دیں کہ کون سے الیکشن پہ یہ نحوست نہیں تھی کرپشن کی یا دھاندلی کی؟ سب سے زیادہ 77 والے پہ تھی، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ 2003 والے کی تھی، 2013 میں تھی، جب آپ نے 8 بجے اس کے وکٹری اسپیچ کر دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. بھئی اس ملک میں تو عدالتوں نے، اس ملک کے اداروں نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سجا کے دیا ہے. آپ اس ملک کے ایسے لڑلے ہیں جن کو سزا ہو جاتی ہے 3 عدالتوں سے، پھر بھی آپ باہر چلے جاتے ہیں، پھر بھی آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. آپ کو کرپشن میں سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ ایک دہلی کی کرپشن نہیں کرتے. آپ کے اکاؤنٹ سے 16.3 روپے نکل آتے ہیں، پھر بھی آپ دہلی کی کرپشن نہیں کرتے. آپ ایسے لڑلے اور ایسے دلہے دلائے ہیں کہ آپ پہ پانی ٹکتا نہیں ہے. سو دیکھیں اس ملک میں جو بات رانا مقبول صاحب نے کی، میں اسی کہوں گا، اسی بات کو ریپیٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جو اداروں کو پیچھے ہو جانا چاہیے، میچ فکس کر کے کسی کو احتجاج پہ نہیں نکلنا چاہیے، میچ فکس کر کے کسی کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، اور میچ فکس کر کے کسی کو جمہوریت یا کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈیزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ یہ باہر آئیں میچ فکس کیے بغیر. یہ کیوں بھائی فضل الرحمان کو وہاں باہر اکیلا کھڑا کر دیتے ہیں پشاور میں؟ یہ میچ فکسنگ کا جو آپ نے ذکر خیر کیا ہے، تو میچ فکس کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو جس کی طرف اشارے تھے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور ان کو اس بات سے دور رکھا جائے. کل میں نے آپ ہی کے امجد نیازی صاحب سے پوچھا، پاکستان تحریک انصاف کے، یہ کس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کون راہیں ہموار کر رہا ہے نواز شریف کی واپسی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بات کر رہے تھے. تو آپ فرمائیں گے میچ کیسے فکس کر رہے ہیں یہ اپوزیشن والے؟ نہیں نکلے نا. پیپلز پارٹی کو ویسے ہم چاہتے ہیں پنجاب میں آئے، یہ یہاں ناپید ہو گئی ایک نسل ہے، تو یہ آ کے دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کی سکتے ہیں. یہاں کی پارٹی ہوتی تھی، اب یہاں پہ نہیں ہے. چلو سندھ والے یہاں پہ آگے دکھا دیں، ہمیں پتہ لگے کہ یہ پیپل پارٹی. لیکن میچ فکس کون کر رہا ہے؟ کس کے درمیان میچ فکس ہو رہا ہے؟ آپ کس کے اوپر الزام دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ. آپ بات کریں 4 پارٹیوں کے اکٹھے ہونے کی، اکٹھے ہونا چاہیے. میچ فکس کیے بغیر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. شہلا سوری، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟
یہ میچ فکس کیے بغیر کبھی سینٹ کا الیکشن جی نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ایک منٹ جی شیلا دوسرا پروگرام چیما صاحب ایک منٹ چیما صاحب ایک منٹ لیٹ شیلا ایڈ سم تھنگ. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. چیما صاحب ایک سیکنڈ. جی شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی یہ دوسرا پروگرام ہے میرا جمشید چیما کے ساتھ, اور اکثر ہم اسی لیے پروگرام نہیں کرتے کہ سیم پینل ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اکانومی کو آدھا فگر کی مدد سے ثابت کیا جاتا ہے. ہاں لیکن اس فگر کا براہ راست جو ہے وہ عوام پہ اثر اگر نہ ہو تو وہ فگر غلط ہوتی ہے, وہ فگر جھوٹ ہوتی ہے. اکنومی کو جو ہے وہ اچھا کہنے سے اکانومی اچھی نہیں ہوتی. عوام کا حال, ملک کا حال, ملک پر چڑھے ہوئے قرضوں کا حال, ملک کے اداروں کے خساروں کا حال یہ بتاتا ہے کہ یہ فگر صحیح ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود عمران صاحب کا پرسوں بیان تھا, کل کے اخبار کی سرخی تھی کہ بہت 3 مہینے اہم ہیں, ہم کرپشن میں کچھ نہیں کر سکے اور مہنگائی کا بھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. تو اب جب آپ مہنگائی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, شماریات کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ 20.05% ہفتہ وار بڑھ رہی ہے, ملک آپ کا دنیا میں 4تھے نمبر پہ اور ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ جاب پہ ان کی آپ نے کتنے % تنخواہ بڑھائی اور کتنے % ملک کی انڈسٹریز چل رہی ہیں کہ جس میں جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوں. آنسر از نو. تو بھائی یہ فگر نہ دیں, یہ اس طرح کے فگر پہلے بھی آتے رہتے ہیں. یہ والے فگرز تو کل خٹک صاحب نے بھی شاید دینے کی فگر سے. ٹھیک ہے شیلا آپ بھی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی کیونکہ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اور میچ فکس جو تھا وہ جب تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو فورن جو نیوز پیپرز تھے ان میں جس طرح کے کارٹون جو ہیں وہ شیئر ہوئے وہ سب نے دیکھے, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ویری کوئکلی چیما صاحب ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا کیونکہ کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 36% ایکسپورٹ بڑھ گئی, تمام تر چیزیں ریمیٹنس یہ وہ, لیکن آپ کے کل جو ورکرز کنونشن میں ہوا ہے, جو غم و غصہ دکھائی دیا ہے, جو تلخ جملے بولے گئے ہیں, جو خٹک صاحب کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے کہ وہ خدا کے واسطے دیتے رہے, ہاتھ جوڑتے رہے کہ خاموش ہو جائیں, شاید وہ بھی یہ فگرز کوٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن عوام سننے کو تیار نہیں تھی. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جلسوں کی بات ہے یا ایک فکرہ پک کرنا کسی ایک آپ کے ورکر کا, ایک سابقہ کا, یہ تو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ تو آپ کہہ لیں کہ جن پارٹیوں کے 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ ووٹ ہے, 4-4 کروڑ ووٹ ہے, وہاں کوئی بندہ بھی غیر مطمئن نہ ہو, کوئی ورکر غیر مطمئن نہ ہو, کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ ملے, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے پک کرنا ہے کہ آپ کیا پک کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا تو بیسک بات ہے, میں کہہ رہا ہوں 1300 ارب روپیہ ایک اور چیز ہے, اور ایک کسی ورکر کی, 2 ورکر کی, 10 ورکر کی اسٹیٹمنٹ اور چیز ہے. 1300 ارب کو اگر آپ پک نہیں کرتے ایک ورکر کی, اور ڈائریکٹ مہنگائی کر کے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن سے اپنے اوپر تعریف لینا ایک الگ چیز ہے. ایک پنڈو آدم میں ہونے والی خودکشی کا مجھے مثال دے دیتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. بیسک بات ہے کہ مجھے سندھ کی بات کریں یا کسی بھی صوبے کی بات کریں, اس کی پرفارمنس کو آپ نے میجر فگر سے کرنا ہے, اس کی پرفارمنس کو ٹھیک ہے مجھے آگے بڑھنے کی مہنگائی سے لے رہے ہیں. چلیں جی, میں 1 منٹ آگے بڑھنے کا موقع دیجیے گا, مہنگائی کے ذریعے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شیلا آپ کے پاس آئیں گے واپس. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میچ فکس کیے بغیر اپوزیشن سڑکوں پر نہیں آئے گی, یہ الزام لگا رہے ہیں چیما صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں, میچ فکس ہو گیا ہے, اور میچ فکس کیا صرف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے یا کوئی اور فریق بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم تو پہلے بھی سڑکوں پہ رہے ہیں. ہم تو اگر میچ فکس کر کے آتے تو پھر تو یہ موجود نہ ہوتے. ہم تو لاکھوں لوگ جو ہے پہلے بھی سڑکوں پہ رہے ہیں, 1 درجن سے زیادہ جو ہم نے مارچز کیے ہیں ان کے خلاف. آخری مارچ میں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بہرحال وہ پھر ایک تاریخ کا وہ ہے کہ کیوں ہم واپس چلے گئے اور کس طرح سے جو ہاں اس پر ہی آ رہی تھی میں. کامران صاحب آپ بڑے مجھ سے آگے سوچ رہے ہیں. جی میں کہہ رہی تھی فضل الرحمان صاحب سے بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ آج تک اتنی ہی چھپی ہوئی ہے جتنی ہمارے مذاکرات اور ہماری ڈیل TLP سے. تو ذرا آپ بتا دیں کہ پہلے کیا راز کھلے گا. ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ مصیبت بن چکے ہیں ہمارے ساتھ, آپ چلے جائیے, یہ خود بخود جو ہے نا وہ 2-3 مہینے میں ان سے جان چھٹ جائے گی. ہم سے جھوٹ بول کے ہمیں واپس بھجوایا گیا تھا. فضل الرحمان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں مولانا, تو یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب مگر ڈیل کی بات کو میں مسترد کرتا ہوں, کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے. ہماری ڈیل صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہے, اپنے عوام کے ساتھ ہے, اپنی سیاست کے ساتھ ہے. کسی ادارے کے ساتھ اگر ان کا خیال ہے کہ ہماری ڈیل ہے تو وہ یہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اوکے ٹھیک ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہم بہت انٹرسٹنگ بات کریں گے کہ JUIFA کی بڑی بدلنے جا رہی ہے. JUIFA کے آئندہ کے پولیٹیکل ایسپریشنز کیا ہیں, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں JUIFA, اور آف کورس مقبولیت کا ریزن ان KP کے پہلے جو بلدیاتی
بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, دوسرے فیز میں کیا امید کی جائے, اور یہ بھی کہ کے پی کے بہت سارے ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جے یو ایف اے میں آنا ہے. ان کی براہ راست ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ناٹ وتھ مولانا صاحب بٹ عبد الرحمان صاحب, اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے. اگلے 3 ماہ بہت اہم ہے کہہ رہے ہیں خان صاحب, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے 30 دن بہت اہم ہے. عدم اعتماد آیا ہی چاہتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں. یہ ہمارے ذرائع کی خبر ہے, ہم اس پر ہی تصدیق لے رہے ہیں تمام لوگوں سے. ہم بات کر رہے تھے, رانا مقبول صاحب ہیں, شیلا رضا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, جمشید چیمہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ ایک واضح تبدیلی تو ہم نے دیکھنے کو ملی ہے کے پی کے پہلے انتخابات جو ہوئے بلدیاتی, ان میں ہم نے دیکھا کہ ایک سویپنگ وکٹری ضرور نظر آئی ہے, ایک مقبولیت کا فیکٹر ضرور نظر آیا ہے مولانا صاحب کے لیے اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے لیے. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو الیکشنز میں آگے کینڈیڈیٹس لینے کے لیے, یا ٹکٹ دینے کے لیے, ہی از لوکنگ ایٹ مطلب لائرز, تاجر اور بھی بہت سارے لوگوں کو بات کر رہے ہیں. تو یہ کوئی پارٹی کو مطلب کوئی ری پوزیشن کیا جا رہا ہے, اس پہ ری ورک کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ پہلے سے پالیسی ہے. ہاں پہلے تو یہ جماعت کو ایک مذہبی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ استوار تھی اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پہ لیا جا رہا تھا. اب اس میں جہاں پہ جو ہمارے ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں اور اس میں مذہب سے قریب ترین لوگ وکیل ہوں, مذہب سے قریب ترین تاجر ہوں, مذہب سے قریب ترین اور باقی ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ جو جن کے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے, پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا پارٹی کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے, بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں بہتر صورت آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ پارٹی جو ہے وہ مزید جو ہے نا ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی بہت سارے ایم پی ایز ہیں, کوئی 13 سے 16 ہیں جو کہ ملاقاتیں کر چکے ہیں, جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جے یو آئی میں آنا چاہتے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے اب تک ان کو اجازت نہیں دی ہے. ان کے لیے بھی کوئی راستے کھلیں گے سر؟ دیکھیے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے اوپر کوئی اسٹگما نہیں ہے, کوئی ایسے ان کے اوپر کوئی دبے نہیں ہیں, تو ان کے لیے یقین, اور وہ مطلب وہ پارٹی کی یہ کوالیفیکیشن پوری کرتے ہوں گے کہ وہ مذہب کے نزدیک ترین لوگ ہوں. نزدیک ترین سے ضرور یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ علماء ہوں, مگر علماء اگر نہیں بھی ہوتے مگر باقی جو ہے نا وہ فرائض مذہب کے پورے کرتے ہیں, تو ان کے لیے پارٹی کی جو ہے وہ ساری دروازے کھلے ہیں اور ان کے لیے ٹکٹ وغیرہ وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوئی, مطلب کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کوئی ان کو انوائٹ کیا, کوئی ڈنر پہ نہیں گئے, مولانا صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک واضح کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ ایک پیج پر ہیں, اس پر حیرت سے زیادہ خوشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقاتیں اور سندھ میں نئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, جے یو ایف اے کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہارڈ ٹائم فار پاکستان پیپلز پارٹی یا نہیں؟ اچھا, میری نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بلایا اور نہیں گئے, یہ میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ کنفرم خبر ہے شیلا, بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لیڈرز کے درمیان ہوتی ہیں اور ہم جیسے کارکن کو خبر نہیں ہوتی. جہاں تک یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پالیسیز بنائے اور اپنے طور پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ کر کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول پیدا کرے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, رانا مقبول صاحب آپ کیا فرمائیے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ تو آ گئی اپوزیشن, لیکن آئندہ جو چند دن ہیں ان میں کیونکہ ایک 27 فروری کی ڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, ایک 23 مارچ کی ڈیٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دی ہے, تو یہ ڈیٹس کیا مطلب یہ کوئی ڈیٹس کی کوئی سگنیفیکنس ہے سر؟ دیکھیں جی, اپنی پارٹی وہ کمپین چلا رہی تھی, پیپلز پارٹی بہت دیر سے اور بہت اچھی چلا رہی تھی, اور باقی پارٹیاں بھی کر رہی تھی اپنے لیول پہ, لیکن فائنلی یہ کنسنسس ضرور ہو جائے گا اور یہ سارا ایشو سٹریم لائن ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت یہ کامن کاز ہے اور یہ ملک کی کاز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین اس طرح کا ہوگا کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں پل کیا جائے چیزوں کو. یہ بہت جلد ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے.
لیکن وہ اعتماد جو آ گیا نا سر، سوری، اعتماد جو آ گیا عدم اعتماد کے ووٹوں کو لے کر یا نمبرز کو لے کر، کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں نمبر پورے کر سکیں گے، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پریشر آ جاتا ہے، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، لوگوں کے فون بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر کے باہر کو بیٹھ جاتے ہیں، پولیٹیشینز پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کے باوجود آپ سمجھتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، جب وہ بالکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو چیزیں خود بخود اپنے ایون ہینڈڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو چونکہ یہ لکھا ہوا ہے بہت تھن میجورٹی ہے نہ ہونے کے برابر گورنمنٹ کی، تو دس از رائٹنگ آن دا وال کہ یہ تو ہونا ہے. لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ الیکشن ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے عدم اعتماد ہو جاتا ہے، پھر بھی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور بیسیکلی پارٹیز کا جو مشن ہے وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. الیکشن ہونے کے بعد سارا سسٹم صحیح معنوں میں چلنا شروع ہو جائے گا. تو ای وی ایم انٹروڈیوس کرائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جب انٹرم گورنمنٹ بنے گی تو فیصلہ وہ کر سکتی ہے، اور اس میں پارٹیز کا انپٹ بھی ہوگا، الیکشن کمیشن کا انپٹ بھی ہوگا. اگر کوئی چیز پریکٹیکل نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، صرف فار دا سیک آف اٹ کر دی اور امپوز کر دی گئی جیسے وہ پاس ہوئے ہیں. یہ تو بلوں کی بھی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی ہے کہ 30-32 بل ایک ہی جھٹکے میں جیسے پاس کیے گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے، میرا اپنا بل جس کے اوپر 3 میرے آبجیکشن تھے، تو وہ انہوں نے ٹیک اپ ہی نہیں کیا. میں نے کہا تھا وہاں ہاؤس میں کہ کیسے آپ الیکشن کمیشن کی پاور جو ہے وہ آپ ناظرہ کو کیسے دے سکتے ہیں، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی. اسپیکر صاحب بیچارے اتنے انڈر پریشر تھے کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. یہ بلوں کو، قانون کو اس طرح کھیلا نہیں جا سکتا. اس سے ہمیں قوموں کا اور پارٹیوں کا نقصان ہوا ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں جب یہ فیصلہ ہوگا، کنسنسس ہوگا، جب یہ گورنمنٹ بنتی ہے نہیں انشاءاللہ، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے، جو بھی ملک میں انٹرسٹ میں ہوگا وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. ابھی بیٹھ کے بات تو آپ لوگ اس بار بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی بات سنی نہیں جاتی نا. پارلیمان تو اس بات کی گواہ بھی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے بلز منظور کرائے جاتے ہیں. ایک بڑی مطلب ان ڈیموکریٹک سی ہم نے دیکھی ہے. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. اچھا، آپ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے تو اپنا کام خود خراب کیا ہے. اچھا، ان کو موقع دیا گیا تھا اور موقع بنا کے دیا گیا تھا. اچھا، میاں صاحب کیا عدم اعتماد سے پہلے آئیں گے پاکستان؟ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے. اچھا، میاں صاحب پاکستان عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد آئیں گے یا پہلے؟ بالکل انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ آئیں گے. بیسیکلی ان کا جو صحت کا معاملہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہے. ابھی بھی آپ ملے جا کے، 2 دوست ملتے ہیں، ان کی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے. اللہ کرے وہ مکمل طور پر تندرست ہو جائے. میرا خیال ہے عدم اعتماد کے بعد ان کے ٹھیک ہونے کے آثار زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے، خوشی بھی ہیلتھ پہ اثر ڈالتی ہے. میری ایک بات سن لیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. آپ کو یاد ہے مشرف نے کہا تھا کبھی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر دونوں لیڈر آئے نا. تو پولیٹیکل فورسز کو اس طرح جو ہے منہدم نہیں کیا جا سکتا جس طرح ہمارے دوست کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے، پاپولر پارٹی ہے اور اس کی جڑیں ہیں. اب آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور سپرفیشل میتھڈ نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیٹ دی پالیٹکس گو ان نیچرل وے. اوکے چیمہ صاحب، لیٹ می کم ٹو یو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی فلیجلنگ اکانومیز یا ڈراؤننگ اکانومیز کی وجہ سے تو حکومتیں نہیں جاتی، صرف اس وجہ سے تو نہیں جاتی، بہت ساری اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی تمام اور چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اکانومی سمیت، کہ ایسا کوئی آپ لوگوں کو خطرہ نہیں نظر آ رہا اور آپ لوگ گھبرا نہیں رہے؟ نہیں، دیکھیں گھبرانے والی بات نہیں ہے. بیسیکلی گھبرائے وہ جس کا یو کین سے کوئی ایفرٹ پہ اسٹرگل کیے بغیر آ گیا ہو، کوئی پکڑ کے لایا ہو، وہ چانس ختم ہو جائے تو اس نے ختم ہو جانا ہے. ہم تو اسٹرگل کر کے آئے ہیں، ہم بار اسٹرگل کر لیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پرفارم کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں جس طرح بڈیزم چل رہا تھا، چور اور چوکیدار مل کے جو کام کر رہے تھے، وہ ایک چلن بن گیا پاکستان کی سیاست کا یا پاکستان کی گورننس کا. اس کو ہم نے توڑا ہے. اور ہم یو کین سے کہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں عمران خان کی حد تک یا جو لوگ
हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं टॉप ब्रास के, वो किसी इस तरह की चीज में इन्वॉल्व नहीं है कि उन्हें भागना पड़े, उनकी कारोबार इधर हों और इस मुल्क से बाहर भागना पड़े, कई साल वापस ना आए। ना हमने फ्रंटमैन के थ्रू काम किया हुआ है, ना कोई इस तरह की खुद किया है, तो हमें घबराने वाली तो बात नहीं है। बेसिक बात है कि बाद को बंदा मायूस जरूर होता है। मेरा नाम अगर नवाज शरीफ साहब के साथ लिया जाए, मतलब इमरान खान का नाम नवाज शरीफ साहब के साथ लिया जाए, जो तरीका वारदात इनका है जरदारी साहब का, उसी तरह का नाम इमरान खान के साथ लिया जाए तो उससे अफसोस जरूर होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई आपने कोई छोटा मोटा आपको डिफरेंट किस्म का इल्जाम लगा दो। ये जो नौकरों के नाम पे पैसे और ये आप कह लें कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो इस तरह की चीजें करने वाले लोगों के साथ अगर मीडिया जब इस तरह का बयानिया डेवलप करने की कोशिश करता है तो हमें अफसोस होता है। बाकी घबराने वाली बात हमारे लिए नहीं है कोई भी। सर मीडिया कोशिश करता है ये दिखाने की और इसमें सच्चाई कोई नहीं है। फॉरेन फंडिंग मतलब हम ये खबर खुद ले आए हैं सर कहीं से। देखिए मेरी बात सुने जी। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, आपने दूसरी जगह 3 बंदे। नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले कैसे हैं? मैं आपके साथ हूँ सर। 3 बंदे बात करें, 3 बंदे नहीं सर, आपसे किसी ने बात ही नहीं की। जी जी आप बोलिए, मैं आपके साथ हूँ जी। 3 बंदे एक ही तरह बात करें, रोज उसी तरह की एंगलिंग की जाए। और फिर यह देखिए यहाँ पे एक वाक्य ताजा हुआ है, मरियम बीबी का एक वीडियो सामने आई है, ऑडियो। लोग बोले नहीं है सर, हर बंदा माफी देना चाहता है, हर बंदा बात खत्म करना चाहता है बात कर। और उसी तरह की जज अरशद मलिक की आई तो उसी तरह की बात आई कि जनाब अब तो केस ही खत्म हो गया। भाई जज अरशद मलिक की 2 वीडियो आई थी, ठीक है, तो एक में उसने कहा कि मुझे इनके मियाँ साहब ने और मियाँ साहब के बच्चों ने ब्लैकमेल किया, दूसरी में उसने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, आपने माना क्या? तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये खरीदो फरोख्त वाली चीजें जो हैं, ये आप क्या लें कि मायूस करती हैं बाज़ औक़ात कि सिविल सोसाइटी जो है इसने मुआशरों को खूबसूरत बनाना है, इसी ने जमहूरी कदरों को लेके आना है, इसी ने लोगों को शऊर देना है। तो अगर उसकी एंगलिंग जो है वो पर्पसफुली हो तो थोड़ा सा अफसोस होता है। अगर देखें रिसेंट वाकया हुआ कि नाम आए 2 बंदों के, मियां आमिर साहब का नाम आया और शकील रहमान साहब का नाम आया। मरियम बीबी ने बड़े वसूख से कहा कि वो जो मैं कहती हूँ वो करते हैं, उन्होंने उसकी तरदीद करना मुनासिब नहीं समझा और अगले दिन से काम फिर वो चल रहा है। अगर ये चलेगा तो फिर जमहूरी कदम 3 चैनल तो आपके भी जेरे असर है ना, वो तो आपकी बात भी मानते हैं। 3 चैनल आपके पास भी, मरियम साहब के पास 2 रहने दें, 3-4 चैनल तो आपके पास भी हैं। अगले दिन इन्हीं चैनलों में बैठ के मैं जमहूरियत भी सिखाई जाएगी तो हम सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है, हम इनकी दी हुई विजडम लेने को तैयार नहीं है। फिर ठीक है, हम इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है कि अगर हमें पता नहीं है कि बात मरियम बीबी कर रही है या जियो का कोई बंदा कर रहा है, जंका को बंदा कर रहा है। ठीक है, या मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं या पीछे मरियम बीबी बोल रही हैं। हमें डाउट हो गया ना, कौम को, पूरी कौम को डाउट हो गया कि ये जो बात आ रही है पूरी कौम को डाउट हो गया। ठीक है सर, इस पे बात करते थे, एक वक्फा ले लूं। जी जी मा साहब, आपकी शिकायत का जो आपका शिकायत का जवाब हम लेंगे शैला रजा साहिबा से, कामरान मुर्तज़ा साहब से कि मीडिया करता है और जी एक वाज़ेह तौर पर हमें नजर आता है कि मीडिया पर्पसफुली ये एंगलिंग कर रहा है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि कल के जो हमें फॉरेन फंडिंग की चीज़ें जो स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद भी मीडिया पर यही बात कही जा रही है कि जो मर्जी हो गया हो लेकिन इमरान खान साहब अभी भी ईमानदार हैं, सादिक और अमीन हैं। इस टेस्ट का जो केस, एक टेस्ट केस कहाँ जाएगा और इमरान खान साहब कब तक इस बात पर डिपेंड कर सकते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं राना मकबूल साहब, शैला रजा साहिबा, जमशेद चीमा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये कुछ जायज़ शिकायत आपको लग रही है क्योंकि 22 साल स्ट्रगल है, कोई 10 साल इल्ज़ामात की सियासत है, फिर ट्रेलर की सियासत है और ज़ाहिर है एक बड़ी स्ट्रगल तो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक आने के लिए, तो अब इनको उससे करप्ट हुक्मरानों से जोड़ देना क्या ये सही है? और ये ऑडियो वीडियो लीक्स का भी मामला अगर इस पर भी कुछ कर दें, और मीडिया कितना इसको एंगलिंग करता है जी कामरान साहब? देखिए इसमें एंगलिंग ज़ाहिर है होती है। एंगलिंग इस तरह से होती है कि कुछ लोग जो है ना, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कुछ लोग जो है ना एक पार्टी के ख्यालात के हामी होते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी के ख्यालात के हामी होते हैं और ये नेचुरल होता है, बगैर किसी वजह के जो है ना वो अपने ख्यालात के हामी लोगों की कुछ न कुछ सपोर्ट लाजमी करते हैं। तो इसमें अगर कोई ऐसी बात होती है, मैं फर्ज कर लीजिए मेरा ताल्लुक JUI से है, मैं जहाँ से भी बात करूंगा JUI को जो है ना वो किसी न किसी एंगल से उसको सपोर्ट करूंगा। तो अगर करूंगा तो ये नेचुरल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर मुझे कहा जाए कि ये कोई एंगलिंग है या कोई बदनीयती की बुनियाद पर कोई एंगलिंग है, ये नेचुरल हो जाता है। अब जो इनकी जदोजहद की आप बात कर रहे हैं, जदोजहद इनकी कौन सी है? जदोजहद मैं
یہ 2002 کی اسمبلی میں پہلی دفعہ آئے تھے عمران خان صاحب، اور اس وقت مشرف تھے، میں 2003 کے اس میں سینیٹ میں تھا. تو عمران خان صاحب واحد تھے، اکیلے تھے، اور یہ اس وقت بھی ان کی مشرف صاحب سے ڈیمانڈ تھی، اور انہوں نے ایک بڑی بھاری ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں اتنی سیٹیں دلوائی جائیں، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور پھر وہ جو ایک سیٹ بھی ملی تھی وہ بھی اللہ کے واسطے میں ملی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر جب اب آئے 2018 میں آئے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی اللہ کے واسطے میں لیجیے، اور یہ اب اسٹیبلش ہو گیا صوبہ خیبر پختونخوا میں کہ یہ ان کے پاس کوئی میجارٹی نہیں تھی، سب کچھ اللہ کے واسطے میں تھا. اور کچھ ان کا جو ہے نا وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس ایک وہ تھا کہ باقی 2 آزمائے ہوئے ہیں، چلو ان کو بھی آزما کے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کوئی کسی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، اس ملک کا ایک قوم کا ایک پرابلم ہے، غربت ہے، مسائل سے جان نہیں چھٹ رہی ہے. تو وہ اس میں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ جی ہمیں بھی آزما کے دیکھیں. تو وہ یہ آزمانے کے چکر میں جو نا مزید انہوں نے خراب کر دیا، اور اس میں اپنے آپ کو یہ ایماندار پوز کرتے تھے. اب ایمانداری ان کی کیا نکلی؟ گھر کے بیدی نے جو نا وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے بیدی نے آ کے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن میں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو سرٹیفائیڈ صادق تھے، سرٹیفائیڈ امین تھے، اور انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہوئے تھے، انہوں نے 53 اکاؤنٹ جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور اس میں 30-35 کروڑ روپے جو ہے نا وہ اس طرح سے چھپے ہوئے جو ہے وہ ان کے سرٹیفکیٹ اور صرف 12 شو کی ہیں جی، 11-12 شو کی ہیں، اور 53 چھپائے ہوئے تھے. اور ابھی ایک نیوزی لینڈ میں اور بھی اکاؤنٹ ہے جہاں تک تو انٹرنیشنل آنا باقی ہے سر جی، اب اس کی انفارمیشن نہیں ہے جی. ہاں، اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے. جی. تو جب اب اس طرح کی بات آ گئی ہے، ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ جو ان کو سرٹیفائی کیا تھا آپ نے صادق اور امین کے طور پہ، اس کو تو ریکال کر لیں. اب سپریم کورٹ کے آرڈر کی، اس حکم کی بدنامی ہو رہی ہے ثاقب نثار صاحب والے کی، اس کو کم از کم ریکال کر لیں. یہ اس کو یا پھر سو موٹو میں ٹیک اپ کر لیں، اور اس کو دیکھ لیں اس معاملے کو کہ یہ سرٹیفائیڈ صاحب نے کیا جو نا وہ برانڈڈ صاحب نے کیا انبرانڈڈ کام کیا. تو جس شخص کے بارے میں جو ایمانداری کا ایک ہوا قائم کیا تھا کہ جی وہ بڑے ایماندار ہیں، بھائی آپ کچھ نہیں کرتے، بنی گالا میں آپ کا ایکڑوں پہ پھیلا ہوا محل ہے، خدا کے بندے یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم سب سارا دن مزدوری کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، سارا دن وکالت کرتے ہیں، دن میں جو ہے نا وہ 10-10 20-20 کیس لگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ہم مطلب آپ کے آمدن اور ٹیکس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، بتائیں نا آمدن کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری آمدنی جو نا وہ سابقہ بیگم صاحبہ سے جوڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی ایسی بیگم جو ہے نا دوسروں کو بھی دلوائیں پھر جو سارا کچھ اون کر جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں رانا صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ ویری کوئکلی یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اچھا رانا صاحب کی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہوئی. انشاءاللہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ورثے میں آپ لوگوں کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی ملیں گی، اور بہت ساری رپورٹس، کمیشنز، لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ان لوگوں نے چینی کھا لی، انہوں نے آٹا کھا لیا، یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آپ لوگ بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے لے، یا آپ بھی خان صاحب کی طرح انیشیٹو لے کے کورٹ جائیں گے؟ دیکھیے تو وقت بتائے گا کہ کیا پالیسی ہوگی، لیکن آپ سے جب میں پروگرام کر رہی ہوں تو جمشید چیمہ صاحب خوشحال پاکستان کی خبریں میڈیا اینگلنگ نہیں کر رہا، اور اپوزیشن بھی جھوٹ نہیں بول رہی. ادارہ شماریات یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے 20.05% تھی، اب 0.8% اور مہنگائی بڑھی ہے. یہاں تک کہ 28 اشیاء ضروری کی قیمتیں اتنی بڑھی ہیں کہ آلو کی بھی 2 روپے 70 پیسے بڑھی ہے. تو اب اسے آپ میڈیا اینگلنگ کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں کہتے جس کی اینکر بیٹھ کے خود کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشر تھا کہ خالی کرسیاں نہ دکھاؤ اور ان کے دھرنے کو دکھاؤ. تو میڈیا اینگلنگ تو وہ تھی. اب جو آپ نے بات ایک انہوں نے کی اور اس کا جواب دینا مجھ پہ انتہائی فرض ہے کہ زرداری صاحب سے اور ان سے نہ ملایا جائے. دیکھیں زرداری صاحب میں اور عمران میں یہ فرق ہے کہ زرداری صاحب تقریباً 12 سال جیل میں رہے کہ مجھ پہ کچھ ثابت کر دو، ان کی زبان کاٹی گئی، ان پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا. اور عمران خان جو ہے اس پارٹی فنڈنگ کیس سے 7 سال بھاگتے رہے. یہ فرق ہوتا ہے. اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم 126 سے 342 سے بڑا ایوان ہے اس میں، اور ہم نے جو ہے وہ آئین کی صحیح شکل کو بحال کیا اور ہمارے بڑے مسائل رہے. آپ آرڈیننس لا کے اس وقت کر رہے ہیں. ہم نے اسمبلی کو جو ہے ساورن کیا، آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل سیکیورٹی پالیسی اسمبلی کے باہر بنائی، اور اب وہ کاؤنسل جو ہے اس کو مختلف دیکھے گی. اسمبلی کا آپ نے کردار
ختم کیا, آرڈیننس کے تحت چلایا. تو پلیز آپ اپنا عمران خان کا مقابلہ سیاست دانوں سے نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا. اور اینگلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تقریروں کو جو ہے وہ ماشاءاللہ کہا جائے, جب آپ کہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارے یہ سب جو ہے یہ جیل میں ہوں گے. وہ آپ نے سب کر کے دکھا دیا, میڈیا نے واہ واہ کیا, ان تقریروں کو بہت دفعہ دکھایا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگلنگ یہ ہے کہ کوئی میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا کہ پارٹی فنڈنگ کیس کا تو 7 سال میں آیا, لیکن معلوم جبہ کب چلے گا, یہ جو بی آر ٹی کا خسارہ ہے یہ کب ڈسکس ہوگا, یہ جو گورنر ہاؤس کے بڑھتے ہوئے خرچے ہیں اس کا کیا ہوگا, یہ جو تمام ادارے خسارے میں اس کا ذمہ دار کون ہے. نہیں, آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے گا کہ اکانومی کے فگرز اچھے ہیں. چیمہ صاحب, مجھے فگرز کے بغیر آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو شیلا صاحبہ نے بھی بات کی اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے, صادق اور امین پہ اب ڈاؤٹس اٹھ رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں نوٹس لیا جائے. سر یہ داغ جو لگ رہے ہیں ان کو کیسے دھویا جائے؟ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ لیں کہ جب اتنی بڑی گورننس ہوگی, اتنا بڑا ملک ہوگا تو اس میں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک, اور آپ ہر چیز کو سپروائز بھی نہیں کر سر, رہے. لیکن پھر یہ بات اب وہ کیوں نہیں سوچتے تھے جب الزامات لگاتے تھے؟ سر نہیں, دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو میں نے دکان سے چوری ہوتے دیکھی ہے, لیکن میں نے کبھی دکان کے مالک کو جو اپنی دکان میں چوری کرتے نہیں دیکھی. میں نے کبھی سربراہ کو اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے دیکھا. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک میں دیکھیں, دنیا کے ٹرانسپیرنٹ ملکوں میں چوری ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے. ہمارے ملک میں گھر کا سربراہ چوری کرتا ہے, دکان کا مالک جو ہے وہ چوری کرتا ہے. دکان کے مالک چوری کرے تو دکان بچتی نہیں ہے, گھر بچتا نہیں ہے. گھر میں نکرانی چوری کرے, گھر میں کوئی چھوٹا چوری کرے, گھر میں کوئی بے اختیار آدمی چوری کرے, چھوٹی موٹی کرے, تو پکڑا جائے, ڈر کے کرے, چھوٹی کرے گا, پکڑا جائے گا تو چھوڑ دے گا یا نکل جائے گا, بدل دے گا. اس ملک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس ملک میں گھر کے سربراہ نے, دکان کے مالک نے چوری کی. وزیر اعظم پاکستان کا مالک ہوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان کا مالک ہے. وہ اگر چوری کرے گا تو پھر ایشو بنے گا. اور پچھلے ہم جو آج غربت, بے روزگاری یا جو بھی اتنے قرضے, وہ ساروں کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کے مالک جو ہیں, جی رانا صاحب سوری جی, میں اچھا چیمہ صاحب ایک منٹ میں رانا صاحب کو انکلوڈ کر لوں. جی رانا صاحب جی, میں چیمہ صاحب توشہ خانہ کیس ہی کھول دو کہ کتنے یہ صادق اور امین اور سچے ہیں. ایک ہی سوال ذرا میں کروں گا. جی, یہ کہتے تھے لاہور کی میٹرو جو ہے وہ 100 ارب سے 80 ارب سے بنی ہے. انہی کی گورنمنٹ کا سوال ہوا اسمبلی میں, یہی پنجاب گورنمنٹ, یہی بزدار چیف منسٹر, اور سوال کا جواب انہی کی گورنمنٹ نے دیا کہ اس کے اوپر تو 22 ارب یا 29 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ کہاں سے کہتے رہے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ کی پنڈے باندھی ہوئی ہیں, ہر وقت یہی کام کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنا ہے, اور یہ پھر نکل نہیں سکیں گے اس سے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. رانا صاحب مجھے بتائیے گا, آپ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن پارٹی؟ دیکھتے ہیں اگر آپ عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جن کا حال نہیں ہے ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ بچے لوگوں کے آپ نے مہنگا کر دی ہے, یہ کیا بات آپ کرتے؟ ٹھیک ہے, اوکے جی. چیمہ صاحب اگر آپ کمپلیٹ کر لیں تو میں آگے بڑھوں. جی, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, شیلا رضا صاحبہ, جن کے آپ کہہ لیں کہ پارٹی چیئرمین جو ہیں یا پوسٹ چیئرمین جو 12 سال اندر رہے, ان کی زبان کاٹی گئی, ان پہ تشدد ہوا. اور دوسری طرف جنہوں نے کیا وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دونوں میں, یہ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ دونوں میں کوئی تو غلط تھا, یا تو زبان کاٹنے والا غلط تھا, 12 سال جیل میں رکھنے والا غلط تھا, یا رہنے والا غلط تھا. وہ واقعی گناہگار تھا, اس لیے اس کا اتنا اس کی زبان بھی کاٹنی پڑی اور اس کو 12 سال اندر بھی رکھنا پڑا. یہ دونوں کٹھے بیٹھے ہیں. جب دونوں بندے 12 سال اندر رکھا, ایک منٹ شالا, دونوں بندے 12 سال اندر رکھنے والا بھی اور زبان کاٹنے والا بھی, دونوں کٹنے والا بھی بیٹھے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے, مطلب یہ اتنی زیادہ شیر و شکر ہو کیسے جاتے ہیں. اور خود لڑ لیں کیا, خود ایک دوسرے کو مار دیں کیا, عدالت کو دیکھ رہے ہیں. اور دونوں کو میں ٹھیک بھی مان لوں یا نہ مانوں,
نہیں عدالت نے تو نہیں سزا دی تھی نا 12 سال. ہم تو عدالت کو دیکھیں گے, ابھی بھی ہم عدالت کو دیکھ رہے ہیں. علیمہ باجی باہر سے چلی گئی اور فریال صاحبہ گرفتار ہو گئی. اچھا یہ کیا شیلا صاحبہ آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہوگی اگر آپ لوگ پاور میں آتے ہیں؟ آپ ونڈکٹیو پالیٹکس کریں گے جیسے خان صاحب نے کیا ہے, جیل بھیجنا, یہ کیسز بنانا, آپ کو کیا لگتا ہے واٹ ول بی ڈفرنٹ؟ دیکھیے ہمارے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا سوائے حامد علی کاظمی کے جی, اور جو ہم سے الگ دور تھے اس میں میں بھی قیدی تھی, سب قیدی تھے اور آج بھی قیدی ہیں. تو ہم تو سسٹم کو صحیح کرنے نکلے, ہم ذاتی انتقام کے لیے نہیں نکلے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ کے جیل میں ہی رہیں گے اور علیمہ باجی کی سلائی مشین چلتی رہے گی, امیر ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اوکے. کامران صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, یہ بتا دیجیے گا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ اس عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, انتخابات ہو جاتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ, آپ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کی امیجیٹلی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اس کے جو باقی ایسے جو ادھار مانگے ہوئے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ملک سے نکل جائیں گے, کھسک جائیں گے. تو آپ یہ ہونے دیں گے کامران صاحب؟ کوئی کیس نہیں بنائیں گے, کوئی روکیں گے نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, کوئی جواب دہ نہیں ہوگا جس طرح ہوتا رہا اس ملک میں آج تک؟ دیکھیے جو بھی حکومت ہوگی لانے والے آج بھی مضبوطے لے جائیں گے. بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کے بعد جب نئے الیکشن ہوں گے تو کس کی حکومت آئے گی. جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے قانون کے مطابق, دستور کے مطابق اپنے فرائض یقیناً انجام دے گی, یا اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ ان فرائض کو انجام دے. اور اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے, کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو روکیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پیریڈ میں 3.5 سال کے پیریڈ میں وہ کرپشن ہوئی ہے کہ پاکستان کے باقی ریمیننگ سال جو ہے نا وہ اس میں پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے رانا صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر؟ اور اگر آپ کے ذمے ہو تو آپ عمران خان صاحب کو ٹرائی کریں گے, جانے دیں گے, ونڈکٹیو پالیٹکس کریں گے, کیا کریں گے؟ اور ان کے جو باقیات ہیں یا ان کی جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ کیا, ان کا کیا ہوگا؟ آپ لیں گے کسی کو؟ کوئی ونڈکٹیو پالیٹکس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ ہوگی. نہ کسی کا ایسا پلان ہے, نہ کوئی ایسا انٹینشن ہے. رائٹ. تو یہ ان کا ماڈل کوئی کامیاب ماڈل نہیں رہا, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. انہوں نے ونڈکٹیو پالیٹکس بھی کی ہے, دروغ گوئی بھی بے انتہا کی ہے, لغو گوئی بھی بہت زیادہ کی ہے, اور جھوٹے بہتان اور الزام انتہا بھی آپ نے میں نے آپ کو مثال دی ہے جو لاہور میٹرو انہوں نے کیا تھا, آپ کے سامنے ہی ہے. بی آر ٹی جو 120 میں بنے ریکارڈ کے مطابق, اور یہ بنے 29 ارب میں, اور یہ کہیں گے 80 ارب کی اور 100 ارب کی ہے. اور کتنے سالوں انہوں نے یہ, یعنی کوئی سوچنا چاہیے. آپ اپنے ضمیر اور اپنے اللہ کے سامنے بھی جواب دیں. اتنا جھوٹ تو نہ بولے ہیں جو بالکل کسی بندہ کو تسلیم ہی نہ کرے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے, اس لیے ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر وہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے ظاہر اصولوں کے مطابق کرے گی. جی شیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جمشید چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کے فگرز اتنے اچھے ہیں, اسٹرانگ ہیں, اور میچ فکس کر کے آنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب کو اپنے حلقوں میں جانا چاہیے اور پارٹی کنونشن کرنا چاہیے, کیونکہ کابینہ کی خبر آتی رہتی ہے کہ اب کابینہ میں بھی مہنگائی اور کچھ ڈیلیور نہ کرنے پہ بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں. تو یہ سب اپنے حلقے میں جائیں تو انہیں لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے شیلا, ذرا یہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی اس وقت آپ کو کہاں نظر آتی ہے اور ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ان دا فیوچر؟ پاکستان تحریک انصاف کہاں دکھ رہی ہے؟ اگر ہم صرف حال اور مستقبل کی آپ نے بات کی تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کی رائے چاہوں گی. جی, ہم عوام سے رابطے میں آ چکے ہیں ہر صوبے میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا نظریہ پھیل رہا ہے اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ تو آپ پچھلے 3.5 سال سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں, لیکن عوام تو اکیلی کھڑی رہ گئی شیلا صاحبہ. پھر آپ لوگوں کو جب تقویت ملی تو آپ لوگ عوام نہیں, سب سے زیادہ گجرانوالہ سے شروع ہونے والا معاملہ کہاں آ گیا؟ ہم نے آواز اٹھائی ہے. اچھا رانا صاحب, گجرانوالہ سے شروع ہوئے تھے, عوامی مسائل پہ آواز ہم نے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, گجرانوالہ سے شروع ہوئے تھے, چولہے ٹھنڈے ہو رہے تھے لوگوں کے, اس وقت تو گیس بھی آ رہی تھی, اب تو آ بھی نہیں رہی. رانا صاحب اتنا وقت لگا دیا یہاں تک آتے آتے, کس چیز کی دیر تھی, کیوں دیر کر دی آتے آتے؟ سارے ملک کا یہی حال ہے. جی تو رانا صاحب دیر کیوں کی اتنے آتے آتے یہاں پر, یہاں تک آتے آتے؟ بوڑھوں کو دوائی مل رہی ہے. یہ واقعی میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اتنا وقت
اتنا وقت نہیں لگنا چاہتا. ٹھیک ہے, تھینک یو, دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. تھینک یو کامران صاحب, تھینک یو رانا صاحب, تھینک یو شیلا صاحبہ, تھینک یو جمشید چیمہ صاحب. یہاں پر ہم آپ سے الوداع لیتے جاتے آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگلے 30 دن بہت اہم ہوں گے. عدم اعتماد آنے کا پورا پلان ہو چکا ہے, اپوزیشن ایک پیج پر ہے. اب اس ایک پیج سے کس پیج کو نقصان ہونے والا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. خان صاحب کہتے ہیں 3 مہینے اہم ہیں, یہ کہتے ہیں 30 دن. اب ہوگا کیا, آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.